मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर का सबसे कम उम्र अमीर तरीन नौजवान अपनी करोड़ों की मर्सिडीज से उतरा और एक टूटे हुए मकान के सामने जाकर रुक गया। उसने अपनी गाड़ी की डिग्गी से एक फटा हुआ पुराना जूता निकाला और उसे चूमने लगा। पास खड़े लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर जब नौजवान ने उस जूते के अंदर छुपा खत निकाल कर पढ़ा तो सबकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि उस जूते में उसके बाप का वो राज था कि मैं खामोशी से स्टडी रूम में बैठा किताब पढ़ रहा था। टांग पर टांग चढ़ाए मैं अपनी दुनिया में ही गुमसुम था जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने सर घुमाकर देखा, बाहर मेरा सबसे वफादार मुलाजिम खड़ा हुआ था। मैंने इशारे से उसे अंदर आने की हदायत की थी। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आ गया था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो सर झुकाकर बोला, साहब, मेरे पास एक बहुत अहम खबर है। आप इजाज़त दें मैं आपके सामने पेश करूं। मैंने सर को हल्की सी जुम्बश दी थी और वो कुछ देर खामोश रहा और फिर मुझे देखते हुए बोला, साहब, जिस शख्स को आप तलाश कर रहे थे वो कोई मर्द नहीं बल्कि एक लड़की है जिसकी उम्र 20 साल है, एक कॉलेज में तालबा है और बहुत से मसाइल में उलझी हुई है। मैं उसकी बात सुनकर मैं फ़ौरन से बोला कि मुझे मालूम है वो कोई लड़की ही है। तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या मालूमात आई हैं? मेरी बात सुनकर वो फ़ौरन से बोला, साहब, जो ख़त आपको मिला था वो उस लड़की के बाप ने आपको भेजा है और वो जूता भी उसी के बाप ने भेजा है। घर का एड्रेस नहीं मिल सका, लेकिन लड़की के कॉलेज का एड्रेस, उसकी पूरी मालूमात मैंने निकाल ली है। कल हम उस कॉलेज में जाकर उससे मुलाकात कर सकते हैं। आपको इसके हवाले से बहुत कुछ पता चल सकता है। इसकी बात सुनकर मैंने फ़ौरन बोला, मुझे हकीकत जाननी है, उन लोगों का मेरे बाप से क्या रिश्ता था? आखिर उन लोगों ने मेरे बाप को इतना ज़हनी टॉर्चर क्यों किया? अगर इस लड़की ने झूठ बोला या बात घुमाने की कोशिश की, तुम अगले दिन उसे कॉलेज के पास से उठा लेना। मुझे किसी भी किस्म का तमाशा नहीं चाहिए। मैं हकीकत को हर हाल में सामने लाना चाहता हूँ। मेरा बाप तड़प तड़प कर उन लोगों की वजह से मरा है। मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर मुलाजिम फ़ौरन सर हाँ में हिलाकर बोला, जी सर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरी मालूमात निकाली हैं। अगर हम उस लड़की को उठाते हैं तब भी कोई मसला नहीं होगा। ये लोग हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने सर हाँ में हिला दिया था और उसे जाने का बोल दिया था। मेरे इशारा करने पर वो फ़ौरन कमरे से बाहर चला गया था। मैंने गहरी सांस ली थी। कहने को मैं महज 27 साल का था, लेकिन इस उम्र में मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। अच्छी शोहरत, पैसा, गाड़ी, कारोबार, सब मेरे बाप की बदौलत था। लेकिन आज भी मैं अपने बाप की मौत याद करके रो पड़ता था। इन्हीं की वजह से आज मैं इस मकाम पर पहुंचा था। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि उनकी मौत की वजह लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगा। लोग अपना आप मजलूम ज़ाहिर करके ख़ुद को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल ही फरामोश कर देते हैं कि अगले को कितनी तकलीफ़ होगी और वो कैसी कैसी अज़ियत से गुज़रेगा। मेरा बाप एक बहुत ईमानदार इंसान था, लेकिन उसे झूठी बातों में फंसाकर एक शख्स ने उनका काफ़ी पैसा हड़प लिया था और नौबत इतनी आ गई थी कि वो शख्स बाबा को झूठी बातों से ब्लैकमेल करने लगा था और वो बातें इस हद तक गिरी हुई थीं कि मजबूरन इन्हें खुदकुशी करनी पड़ी। लेकिन मरने से पहले जो आखिरी ख़त इन्होंने मुझे कोरियर करवाया था वो आज भी मेरे पास मौजूद था, और जो राज उसमें इन्होंने अपनी मौत का लिखा था, मैं किसी भी कीमत पर उस राज तक पहुंचना चाहता था। एक सिरा मुझे मिल चुका था और उस सिरे तक मैं अब हर हाल में पहुंचकर उन लोगों को इबरतनाक सज़ा देना चाहता था। मेरे पास इतना बैंक बैलेंस मौजूद था कि अगर कोई भी शख्स मुझ पर हाथ डालता, मैं उसके हाथ को तोड़ देने की ताकत रखता था।
رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا میں اپنے کوٹ کو درست کر رہا تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک دے کر میرا ملازم اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سر جھکا کر بولا، سلام صاحب، معلوم ہوا ہے وہ لڑکی کالج گئی ہے۔ پرنسپل صاحب سے میری بات ہو چکی ہے، انہی کے روم میں ہماری ملاقات طے پائی ہے۔ میں بولا، لڑکی کے باپ سے بھی ملاقات طے کرواؤ، بالکل اجنبی بن کر۔ اسے بالکل علم نہیں ہونا چاہیے کہ میں ظہیر الدین کا بیٹا ہوں، اور اس لڑکی کو بھی بالکل علم نہ ہو۔ چند لمحے میں خاموش رہا تھا اور پھر ملازم کو دیکھتے ہوئے بولا، تم بتا رہے تھے لڑکی کی عمر 20 سال ہے، لیکن اگر وہ اتنی کم عمر ہے تو کیسے اس نے بابا کو بلیک میل کیا؟ یہ بات رات سے میرے دل و دماغ میں نہیں بیٹھ پا رہی۔ اتنی کم عمر لڑکی اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر ملازم فوراً سے بولا، صاحب مجھے لگتا ہے یہ کام اس لڑکی کے ذریعے کروایا گیا تھا۔ یہی بات میں نے بھی بہت اچھے طریقے سے سوچی ہے، اور نتیجہ یہی نکلا ہے کہ اس لڑکی کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ ہے۔ باپ بیٹی نے پیسے کمانے کے لیے صاحب کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ملازم کی بات سن کر میرا دماغ مزید خراب ہو گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں ارادہ باندھ چکا تھا، نہ اس کے باپ کو چھوڑوں گا اور نہ ہی اس لڑکی کو۔ اس نے میرے باپ کو ختم کیا، اور میں ان دونوں باپ بیٹی کی زندگیوں کو اجاڑ دوں گا۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ قسمت مجھے کس مقام پر کھڑا کرنے والی ہے۔ وہ لڑکی جسے میں اپنا دشمن سمجھ رہا ہوں، اس کی محبت میں کس طرح گرفتار ہونے والا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میں ملازم کے ساتھ کالج کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں انتقام کی آگ لیے مجھے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے گاڑی کالج کے پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ ملازم مجھے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، صاحب آپ فی الحال اس کے سامنے سچ بیان نہیں کرنا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں اور آپ نے ان سے ملاقات کیوں کی ہے۔ میں نے لڑکی کی پروفائل چیک کی ہے، معلوم ہوا ہے وہ ایک بہترین آرٹسٹ ہے۔ ہم اس حساب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی کمپنی کے لیے بہترین پینٹنگ چاہیے جو نیو دماغ کی ہو۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ اس نے فوراً باہر آ کر میری جانب کا دروازہ کھولا تھا، اور میں کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے نیچے اتر گیا تھا۔ ایک تائرانہ نگاہ میں نے گراؤنڈ پر گھمائی تھی، جہاں پر جھنڈ میں لڑکیاں سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ کچھ کھیل رہی تھی، کچھ باتیں کر رہی تھی، کچھ کتاب لے کر پڑھائی میں مصروف تھی۔ میں سر جھکائے پرنسپل آفس کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اس کالج میں فنڈ کے نام پر میں کئی دفعہ پیسے دے چکا تھا، اسی وجہ سے پرنسپل مجھے ایک لڑکی سے ملاقات کی اجازت دے دی تھی۔ میں قدم بقدم چلتا ہوا پرنسپل آفس کے پاس آ گیا تھا۔ دروازے پر دستک دی۔ پرنسپل باقاعدہ خود کھڑی ہو کر دروازے کے پاس آئی تھی اور میرا استقبال کیا تھا، جبکہ میں محض سر ہلا کر اندر داخل ہو گیا تھا اور کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ ملازم پرنسپل کو دیکھتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا آپ جلد از جلد لڑکی بلائیں، ہمیں ملاقات کر کے جانا ہے، اور بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلی جائیں، اکیلے میں صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ پرنسپل کے چہرے پر واضح پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ یہاں ادارے کی ذمہ دار تھی، اس طرح وہ ایک لڑکی کو میرے ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں ان کا ڈر بھانپ گیا، اس لیے سنجیدگی سے بولا، کوئی بات نہیں، آپ یہاں ٹھہر سکتی ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں آپ پر ذمہ داری ہے اور آپ خطرہ محسوس کر رہی ہوں گی۔ میری بات سن کر وہ فوراً سر جھکا کر بولی، بہت بہت شکریہ صاحب، میں یہ بات آپ سے نہیں بول پاتی، لیکن میں کمفرٹیبل بھی نہیں ہوں۔ خیر، میں لڑکی بلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے انٹرکام اٹھایا تھا اور فوراً ہی اس لڑکی کو بلانے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ میں نے ملازم کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں
میرے دل کی دھڑکن بے اختیار منتشر ہو گئی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ بابا کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ میں ان لوگوں کو معاف کر چکا ہوں، تم بلا وجہ کبھی بھی اس مدعے کو نہیں اٹھانا۔ میں نے فوراً اس آواز کو اپنے اندر ہی دبا لیا تھا۔ میں بابا جان کی رحم دلی سے واقف تھا، وہ ہر ایک شخص کے ساتھ رحم کرتے چلے آئے تھے، لیکن میں نہیں۔ میں اتنی آسانی سے اپنے باپ کی تکلیف بھول نہیں سکتا تھا۔ میں ان دونوں باپ بیٹی کو اتنی اذیت ناک موت دینا چاہتا تھا کہ وہ ایسا کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچے اور انہیں دیکھ کر کئی ہزار لوگ عبرت حاصل کریں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ پرنسپل میڈم نے اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ اس کی مترنم آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ السلام علیکم میڈم، آپ نے مجھے بلایا، کوئی کام ہے؟ لہجے میں معصومیت بھری ہوئی تھی۔ میں نے نظر گھما کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا اور اگلا لمحہ میرے لیے عجیب تر تھا۔ میرا پورا وجود سن ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا میرے خون کی گردش رک چکی ہے، دل کی دھڑکن اتنی شدت اختیار کر چکی تھی کہ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی نہیں، کوئی معصوم فرشتہ تھی، جھکی جھکی نظریں، گول چہرہ، خوبصورت آنکھیں، گلابی گال۔ اس لڑکی کو دیکھ کر کسی معصوم حور کا گمان ہو رہا تھا۔ کیا واقعی اس لڑکی نے میرے باپ کو بلیک میل کیا ہوگا؟ یہ خیال آتے ہی میرے چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ دل کی دھڑکن قابو میں آ چکی تھی، دل و دماغ بھی اپنی جگہ پر آ گیا تھا، خون کی گردش دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ میں واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا، چہرے پر سنجیدگی کا خول چڑھا لیا تھا۔ پرنسپل میڈم اس کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک ہیں، ہمارے کالج کے بہت بڑے ٹرسٹی بھی ہیں، یہ تم سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم بہت اچھی پینٹنگ کرتی ہو، انہیں اپنی کمپنی کے لیے بہترین پینٹنگز چاہیے۔ میں نے خود کو سنبھالا تھا، اس لڑکی کو جاننے کے لیے مجھے اپنا آپ چھپا کر اپنی نقل شناخت دکھانی تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، نام کیا ہے محترمہ آپ کا؟ وہ بولی، سر میرا نام کشف ہے اور میں بہت اچھے طریقے سے کام کاج کرتی ہوں، آپ کو میری طرف سے بالکل مایوسی نہیں ہوگی، میں بہت اچھی پینٹنگز کرتی ہوں، آپ کا اسکیچ بھی بنا سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میں متاثر ہوا تھا، مگر فوراً ہی اپنے تاثرات چھپا کر بولا، ٹھیک ہے، میرا ملازم آپ کو میرا نمبر، میری کمپنی کا ایڈریس اور اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیں گے، ہم آپ سے وہیں ملاقات کریں گے، آپ کو آپ کی محنت کا پھل بہت اچھے طریقے سے ملے گا۔ نہ جانے کیوں میرے لہجے میں ایک عجیب سا طنز گھل گیا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کا پہلا کام ہوگا اور آپ جب ہم سے ہاتھ ملائیں گے تو آگے بھی آپ کو کام ملتے رہیں گے، بس اچھی امید رکھیں گے اور محنت کریں گے۔ میری بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا تھا، مگر فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو پا کر میں کھڑا ہوا تھا اور ایک نظر پرنسپل ڈال کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ ملازم باہر کھڑا تمام گفتگو سن رہا تھا، اس لیے فوراً اندر جا کر اس لڑکی کو ایڈریس، فون نمبر اور اپوائنٹمنٹ لیٹر دینے لگا تھا، جبکہ میں چپ چاپ گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا میں اس لڑکی کی بھولی بھالی صورت دیکھ کر اسے معاف نہیں کروں گا، اسے اتنی بڑی سزا دوں گا کہ یہ اگلے شخص کے ساتھ ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے، اور ایک سوچ ہی اس کی روح کانپنے پر مجبور کر دے۔ میں نے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ملازم نے آ کر فوراً اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا تھا۔ گاڑی کالے سے نکالنے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا، سر مجھے لگتا ہے ایک دفعہ میں ری چیک کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسا ہم نے سوچا ہے ویسا نہیں ہے، کوئی اور ہے جو ان لوگوں کو پھنسا رہا ہے۔
اس لڑکی کی اتنی معصوم صورت ہے، میرا دل نہیں مان رہا کہ یہ ایسا کر سکتی ہے، جبکہ میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا، لیکن میں اچھی طرح رات کو ری چیک کر چکا تھا، اس لیے فوراً سر نفی میں ہلا کر بولا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے دل و دماغ کا فطور ہے۔ آج کل کے دور میں معصوم صورت والے ہی اگلے شخص کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس عورت نے اپنے معصوم سورج سے میرے باپ کو بہکاوے میں لیا ہوگا اور انہیں موت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ میں اپنے باپ کی وہ تڑپ، وہ تکلیف بھول نہیں سکتا۔ آخری وقت میں ان کے بولے ہوئے الفاظ، مجھے کی گئی نصیحتیں، میں کچھ نہیں بھولا۔ میری بات سن کر ملازم نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور چند لمحے بعد مجھے بتایا تھا کہ اس نے کل کا اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا ہے، جبکہ میں محض ہم بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ رات کی تاریکی ہر شے پر غالب آ چکی تھی۔ میں اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا اپنے بابا جان کی پرانی تصاویر دیکھ رہا تھا، جب کمرے کے دروازے پر دستک دے کر میری ماں اندر داخل ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ میں زور زبردستی اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجا لی تھی۔ ان کے سامنے میں بالکل بھی خود کو کمزور ظاہر نہیں کرتا تھا۔ قریب آ کر انہوں نے میرے ماتھے پر پیار کیا تھا اور کندھا تھامتے ہوئے بولے، کیا بات ہے، اتنی دیر رات تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہارے آرام کا وقت ہے نا؟ جبکہ میں اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر بولا، کچھ نہیں امی، صبح آفس جانا ہے، اسی کا تھوڑا سا کام کر رہا ہوں۔ آپ بتائیں، آپ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ دوا لے کر آرام کیوں نہیں کیا؟ وہ بولی، بس آج دل گھبرا رہا ہے، سوچا تمہارے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی بات چیت کر لوں۔ جب سے تمہارا بابا جان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تم اپنی ماں کو بھی بھول گئے ہو۔ کیا باپ سے ہی محبت تھی، ماں سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، سامنے رکھی کرسی پر انہیں بٹھایا تھا اور نرمی سے بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں بابا کی موت کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں۔ آخر وہ سب کیسے ہوا تھا؟ آخر وہ ہمیں چھوڑ کر کیسے چلے گئے تھے؟ اور کام کا اتنا دباؤ ہے، آپ سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، لیکن ملازمین کے ذریعے یہ آپ کی خیر خیریت دریافت کرتا رہتا ہوں۔ آپ اس بات سے بے فکر رہیں۔ میری بات سن کر وہ بولی، تم کیوں اپنے باپ کی موت کے بارے میں اتنا سوچتے ہو؟ میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا۔ تمہارے بابا جان نے مرنے سے پہلے صرف ایک پیغام دیا تھا، ان کے مجرموں کو معاف کر دینا، کسی بھی حال میں ان تک نہیں پہنچنا۔ تم اس بات کو بھول جاؤ، تمہارے بابا جان کی روح کو تکلیف پہنچ، اگر تم نے کوئی بھی غلط قدم اٹھایا، ان کی خواہش تھی تم کامیاب انسان بنو، اپنے کیریئر پر فوکس کرو۔ ان کی زندگی میں کیا ہوا تھا، ان کی موت کیسے ہوئی، کس نے انہیں بلیک میل کیا، کون باپ بیٹی ان کی زندگی میں شامل ہوئے، یہ ان کی زندگی کا مسئلہ تھا۔ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے، مسائل ختم ہو گئے، اب بہتر ہوگا تم اپنی زندگی کے حوالے سے سوچو۔ تم سے ایک ضروری بات کرنے بھی آئی ہوں، امید کرتی ہوں تم میری بات کو سمجھو گے اور اچھے طریقوں سے سنو گے۔ میں چاہتا تھا امی سے اس حوالے پر بحث کروں، آخر کیوں میں خاموش ہو جاؤں؟ جب میرے باپ کی موت لوگوں کے ڈراوے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو میں ان لوگوں کو کیوں نہ پکڑوں؟ لیکن میں امی جان سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بابا جان کی موت کے بعد وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑنا، ہر وقت بیمار رہنا ان کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان سے کسی بھی بات کو لے کر بحث نہیں کرتا تھا۔ ان کی بات سن کر میں سنجیدگی سے بولا، آپ بولیں، میں سن رہا ہوں۔ کبھی آپ کی بات کو کاٹا ہے جو آج کاٹوں گا؟ میری بات سن کر وہ بولی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری شادی کرواؤں گی، تمہاری بیوی اس گھر میں آئے گی تو تھوڑی رونق ہو جائے گی، اور پورا دن میں اکیلے رہتی ہوں، ملازمین کے ساتھ سر کھپاتی رہتی ہوں۔
تمہاری بیوی آئے گی، تمہارا خیال رکھے گی، تمہاری دل جوئی کرے گی، تمہیں بھی اچھا لگے گا اور تم اپنے باپ کے اس مسئلے سے بھی باہر آ جاؤ گے۔ ان کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، دیکھیں امی، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ پورا دن اکیلی ہوتی ہیں، لیکن میں مطمئن ہوتا ہوں کیونکہ میرے پیچھے آپ کے وفادار ملازم موجود ہیں۔ ایک عورت سے کیا ہو جائے گا؟ اگر وہ خراب نکل آئی، آپ کا بیٹا آپ سے دور ہو جائے گا، ہمارے گھر میں دیوار کھڑی ہو جائے گی، اور میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا۔ بابا جان کے بعد میں صرف اور صرف امن چاہتا ہوں، سکون چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں عورت کو گھر لانا مطلب اپنے گھر کو توڑنے کے برابر ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ وہ فوراً سے بولی، مجھے منظور ہے، مجھے اب خوشیاں دیکھنی ہے۔ تمہاری شادی ہوگی، مہمان آئیں گے، تھوڑا شور شرابہ ہوگا۔ شادی کے بعد تمہاری اولاد ہوگی، اس کی خوشیاں میں کروں گی، دادی بننے کے سارے چاہ پورے کروں گی۔ بہتر ہوگا تم میری بات کو سمجھو۔ میں تمہارے لیے لڑکیاں تلاش کرنا شروع کر چکی ہوں۔ میں صرف تمہارے دل و دماغ میں یہ بات ڈال رہی ہوں تاکہ جب میں لڑکی والوں کو بلاؤں تو مجھے کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہیے۔ میری ایک آواز پر تم گھر آ جاؤ۔ میں ان کو منع کر دینا چاہتا تھا، لیکن امی کی طبیعت کے پیش نظر میں نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اتنی جلدی کسی بھی قسم کا ڈرامہ نہیں ہوگا، اس لیے میں بے فکر تھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ میری ماں کے دل و دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات اپنے آخری اختتام پر پہنچ گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ آج اس لڑکی سے میری اپوائنٹمنٹ تھی، اس کے ساتھ میں آج وقت گزارنے والا تھا، اس سے معلوم کرنے والا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے میرے باپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آخر اسے اور اس کے باپ کو بلیک میل کر کے حاصل کیا ہوا؟ نہ پیسہ ملا، نہ جائیداد ملی، صرف میرے باپ کی جان چلی گئی۔ میں ان دونوں سے یہ سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی فی الحال اپنی حقیقت ان پر آشنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں آفس میں ہی بیٹھا ہوا تھا جب میرے ملازم نے آ کر مجھے پیغام دیا تھا، سر وہ لڑکی آ چکی ہے، اور اتفاق دیکھیں کہ وہ اپنے باپ کے ہمراہ آئی ہے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، یعنی دونوں دشمن ایک ساتھ میری پہنچ میں چلے آئے تھے۔ میں نے فوراً اندر بھیجنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ تقریباً 10 سیکنڈ کے بعد وہ دونوں میرے آفس کے دروازے کے پاس کھڑے دستک دے رہے تھے۔ میں نے اشارے سے اندر آنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ اندر آتے ہی دونوں نے مجھے سلام کیا تھا، جبکہ میں بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ دونوں باپ بیٹی میرے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ لڑکی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ میرے والد صاحب ہیں، میں ان کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتی۔ جبکہ میں دل ہی دل میں کڑتے ہوئے بولا، ہاں ہاں، آخر اس شخص نے ہی تمہیں ٹرین کیا ہوا ہے، اسے بھلا تم کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ وہ مجھے اب اپنی پینٹنگز دکھانے لگی تھی، جبکہ میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ لوگ ظہیر الدین صاحب کو جانتے ہیں؟ میں ان دونوں کے چہرے کے تاثرات کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی ان دونوں کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ اس لڑکی کا والد سر نفی میں ہلا کر بولا، نہیں سر، ہم نہیں جانتے، کون صاحب ہیں؟ مجھے جھٹکا لگا تھا، کیا واقعی یہ لوگ نہیں جانتے؟ لیکن اتنے سیدھے سادھے یہ لوگ نہیں ہو سکتے، یقیناً میرے سامنے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے بابا مر گئے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود کو نارمل ظاہر کر رہے ہیں تاکہ ان پر قتل کا الزام نہ آئے۔ اکثر ایسے کیسز میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، کوئی اتنا مکار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی مجھے ایک سکیچ دکھاتے ہوئے بولی، یہ میں نے بہت محنت سے بنایا ہے اور یہ اب سب سے زیادہ لوگوں کو پسند آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس کے لہجے میں بہت مٹھاس تھی، شاید اس کے لہجے سے ہی اس نے میرے باپ کو اپنی باتوں میں
پھنسایا ہوگا۔ میرا دماغ عجیب عجیب خیالات بن رہا تھا۔ میں بس غصے بھری نظروں سے ان دونوں باپ بیٹی کا چہرہ ہی دیکھ رہا تھا، جب اچانک وہ لڑکی میرے آگے ہاتھ ہلا کر بولی، سر آپ کہاں کھو گئے؟ آپ پینٹنگز نہیں دیکھ رہے جس کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے؟ اس کی بات سن کر میں فوراً ہوش کی دنیا میں آ گیا تھا اور اپنے آپ پر قابو پا کر بولا، جی جی مجھے آپ کا کام بہت پسند آیا ہے، جبھی میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا۔ آپ کو یہ سب لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں آپ کو کچھ ڈیزائنز وغیرہ دوں گا، مجھے اس حساب سے پینٹنگز بنوانی ہیں جو میں اپنے آفس میں لگاؤں گا۔ ہینڈ میڈ کام ہوگا، لوگ زیادہ متاثر ہوں گے، کلائنٹس وغیرہ آئیں گے، تو مجھے اپنا کام اچھا دکھانا ہے تمہیں۔ میری بات سن کر وہ بولی، سر آپ مجھے بتائیں آپ کو کس طرح کا ڈیزائن چاہیے؟ میں اب تھوڑا سا پروفیشنل طریقے سے بات کرنے لگا تھا تاکہ ان لوگوں کو بالکل بھی مجھ پر شک نہ ہو۔ میں نے اسے 4 ڈیزائن دیے تھے اور اس سے دن تاریخ مانگی تھی، کب تک آپ مجھے یہ کام کر کے دکھائیں گی؟ اس نے مجھ سے 1 مہینے کا وقت مانگا تھا، جبکہ میں نے اسے پیسے کی آفر ڈبل کی تھی تاکہ وہ میری ڈیل کسی بھی قیمت پر کینسل نہ کرے۔ ان دونوں باپ بیٹی کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی۔ میں حیران تھا، جو لوگ لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے کھاتے ہیں وہ محنت کے پیسے پر اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے فی الحال اپنا کوئی بھی اندازہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ میٹنگز کافی اچھی ثابت ہوئی تھی اور وہ لوگ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد چلے گئے تھے۔ ان کے چاہتے ہی میرا ملازم کمرے میں داخل ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر ایک خبر ہے، آپ کو اس مکان پر جانا ہوگا جہاں پر آخری دفعہ بڑے صاحب گئے تھے۔ وہاں پر کچھ نشانیاں ملی ہیں، ہو سکتا ہے ثبوت آپ کے ہاتھ آ جائے اور آپ بآسانی ان دونوں باپ بیٹی کو اندر کروا سکیں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اس ملازم کے ہمراہ ہی اس کچے مکان کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں سے ہر شے کی شروعات ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں ماضی کے ان خیالات میں گمسم ہو گیا تھا جس کے بارے میں سوچتے ہی میری روح کانپ جاتی ہے۔ میرے بابا ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، انہوں نے زندگی میں ہر خوشی حاصل کی تھی، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، کاروبار، ہر شے ان کی مٹھی میں تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب کامیابی آپ کے قدموں میں آ رہی ہو، قسمت آپ کو زور کا تھپڑ ضرور مارتی ہے۔ اچانک ہی ان کی زندگی میں ایک لڑکی کی آمد ہوئی تھی جس کی عمر بہت کم تھی اور وہ بابا کو اپنا باپ سمجھ کر پکارتی تھی۔ میرے باپ کو شروع سے ہی ایک بیٹی کی خواہش رہی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو بیٹی بن کر اپنا لیا تھا، کبھی اس کے لیے مہنگے تحفے خریدنا، کبھی اسے گھمانے کے لیے لے جانا، ساتھ امی بھی ہوتی تھی۔ میں اس دوران باہر تھا، اکثر امی کو منع کرتا رہتا تھا کسی کو بھی اتنی اجازت نہیں دیں کہ وہ آپ کے اور بابا کے درمیان آ جائے۔ امی کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی بہت معصوم ہے، تمہارے باپ کو اپنا باپ کہہ رہی ہے، تمہارے بابا کی طبیعت بھی اب کافی بہتر رہنے لگی ہے، میں منع نہیں کر سکتی، تم جانتے ہو جو بات تمہارے باپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اسے نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے خود بابا جان سے بات کی تھی، اب یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، آپ کو نقصان ہوگا۔ لوگ جتنے معصوم نظر آتے ہیں اتنے معصوم ہوتے نہیں ہیں۔ لیکن بابا نے میری ایک بات نہیں سنی تھی اور ایک دن روتے ہوئے امی کا فون آیا تھا، تمہارے باپ کو اچانک دل کا دورہ پڑا ہے، تم کسی بھی طرح باہر سے پاکستان واپس آ جاؤ، ان کی حالت بہت خراب ہے، وہ بار بار تمہیں پکار رہے ہیں۔ ان کے یہ حالت سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، آسمان سر پر آن گرا تھا۔ میں نے خواب و خیال میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میرے باپ کی ایسی حالت ہو سکتی ہے۔ میں بنا کچھ بھی سوچے سمجھے پہلی فلائٹ سے ہی پاکستان آ گیا تھا۔ گھر جانے کی بجائے سیدھا ایئرپورٹ سے ہسپتال چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا بابا بہت بری حالت میں ہیں اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، انکار کر دیا،
اور وہ مجھے بار بار پکار رہے ہیں۔ میں فوراً اندر داخل ہوا تھا۔ بابا بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اپنی آخری سانس گن چکے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کو آزادی سے گزارا تھا، وقت کو انجوائے کیا تھا۔ اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود میں نے کام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ لیکن اب سب کچھ ریت کی مانند پھسل چکا تھا۔ شروعات میں مجھے بھی بہت پریشانی ہوئی تھی، لیکن میری محنت اور سمجھ نے سب کچھ مجھے واپس لوٹا دیا تھا۔ بابا کی کرسی میں نے سنبھال لی تھی اور اپنی ماں سے تمام راز اگلوائے تھے۔ آخر بابا نے ایسی باتیں آخری موقع پر کیوں کی؟ تب انہوں نے بتایا تھا کہ تمہارے بابا کو وہ لڑکی بلیک میل کر رہی تھی، تمہارے باپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر تمہارے باپ نے آئدی جائیداد اس کے نام نہیں کی، وہ تمہارے باپ کے نام کا غلط استعمال کرے گی، پوری انڈسٹری میں انہیں بدنام کرے گی۔ کچھ تصاویر اس نے تمہارے باپ کی سوتے ہوئے اپنے ساتھ لی تھی، جس کے باعث وہ بہت زیادہ پاورفل ہو گئی تھی۔ لیکن تمہارے بابا نے مجھے یہی بولا تھا کہ اس لڑکی کو معاف کر دیا جائے، اور تم سے بھی یہی بولا ہے کہ بہتر ہوگا چھوڑو، نہ اس لڑکی کو کچھ ملا ہے اور نہ ہم اسے کچھ دیں گے۔ میں نے بابا کی بتائی ہوئی جگہ پر سے اس جوتے کو نکالا تھا اور اس میں موجود خط پڑھا تھا۔ اس کا خط پڑھ کر میں بہت زیادہ رویا تھا۔ اس میں جو راز تھا اسے پڑھ کر میری جان نکل گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی میں خاموش نہیں رہا تھا۔ میں نے بابا کے آخری واقعے کی تمام معلومات نکالی تھی، جس کے ذریعے مجھے معلوم ہوا تھا کہ بابا آخری دفعہ ایک کچے مکان میں تھے، وہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور انہیں ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ اور اب میرے ملازم نے مجھے اس جگہ کا بھی بتایا تھا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ امی سے میں نے اس لڑکی کی تصاویر مانگی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں تمہیں اس عورت کے پاس کبھی بھی نہیں جانے دوں گی جس کی وجہ سے میرا شوہر مر گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور میں ماضی کے خیالوں سے حال کی دنیا میں واپس لوٹ آیا تھا۔ ملازم مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آخری بار صاحب آئے تھے اور یہاں سے سیدھا ہسپتال چلے گئے تھے۔ ان کی بات سن کر میں نے باہر کی جانب نظر گھمائی تھی۔ ایک کچا سا مکان تھا، چھوٹا سا محلہ تھا۔ میری مرسڈیز رکتے ہی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں گہری سانس لے کر آیا تھا، دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ اس مکان کو دیکھ میری قدموں میں میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں میرے قدم بے اختیار ڈگی کی طرف چلے گئے تھے اور میں نے ڈگی کھولی تھی۔ سامنے ہی بابا کا وہ جوتا رکھا ہوا تھا جس میں وہ خط موجود تھا، لیکن اس کی حالت کافی خراب تھی۔ جب میں نے اس خط کو دیکھنے کے لیے بابا کی الماری کھولی اور وہاں پر میرا برانڈڈ جوتا نہیں بلکہ یہ خراب جوتا موجود تھا، اور اسی میں خط تھا۔ میں نے اس جوتے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا اور اس مکان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی تھی۔ کاش میرا باپ زندہ ہوتا، کاش وہ میرے درمیان ہوتا، کاش میں اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے ہر شوق پورے کرتا۔ میں نے روتے ہوئے بابا کے جوتے کو چوم لیا تھا۔ لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر ان سب پر ڈالی تھی اور اس میں سے بابا جان کا وہ خط نکالا تھا۔ میں اندر جانا چاہتا تھا، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولا، میں ظہیر الدین کا بیٹا ہوں، قاسم ظہیر الدین۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و خیریت عافیت سے ہوں گے۔ میرے الفاظ گونجنے کی دیر تھی کہ لوگ فوراً ہی میرے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں ان تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں آپ سب لوگ میرے باپ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ سب کے سامنے بابا کا وہ راز بیان کروں گا جو انہوں نے مرنے سے پہلے میرے پاس چھوڑا تھا۔ ایک آدمی فوراً میرے پاس چلا آیا تھا اور احترام سے بولا، ظہیر الدین صاحب نے ہم سب کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ اس محلے میں آئے۔ آپ نے یہاں آ کر ہمارے محلے کی شان بڑھائی۔
جبکہ میں اس خط کو کھول کر اس کی تحریر پر نظر ڈالنے لگا تھا۔ السلام علیکم میرے پیارے بیٹے، جب تم اس خط کو پڑھو گے شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، لیکن میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک راز دینا چاہتا ہوں۔ بچپن سے تمہیں یہی بتایا گیا کہ تم نے ایک امیر باپ کے گھر میں آنکھ کھولی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے بہت سی مشکلات کے بعد یہ وقت حاصل کیا ہے۔ میرا کچا مکان میری پہچان ہے۔ میرا یہ پہلا جوتا ہے جو میں نے اپنی ماں کے زیور کو گروی رکھ کر خریدا تھا۔ میں نے اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے اپنا ایک گردہ بیچا۔ زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلی اولاد بیٹی دی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے نوازا اور میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس رب نے مجھے بازو دیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بیٹی کی تمنا مجھے موت کے منہ تک پہنچا دے گی۔ میں اس لڑکی کو معاف کر چکا ہوں، تم بھی اس لڑکی کو معاف کر دینا، اور ہاں، میرے محلے کے لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرنا اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ وہ سب بہت اچھے اور بہت مجبور لوگ ہیں۔ کوئی بھی میری طرح باہمت نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری ماں کبھی بھی تمہیں اس جگہ کا ایڈریس نہیں دے گی۔ تم پر ہے تم کس طرح اس جگہ کا ایڈریس تلاش کرتے ہو اور ان سب سے ملتے ہو۔ ان سب سے ملاقات کرو تو میرا پیار بھرا سلام ان سب سے کہنا۔ سب کی آواز بے اختیار بلند ہوئی تھی، وعلیکم السلام، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے باپ نے اپنی زندگی کو اس طرح سنوارا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا تھا اور اس گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں داخل ہونے کے بعد مجھ پر کیسے کیسے راز افشا ہوں گے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، سامنے ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میرے بابا ایک لڑکی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور اگلا لمحہ میرے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ بابا جان کی اس منہ بولی بیٹی کی تھی۔ مگر یہ لڑکی وہ نہیں تھی جو میری پینٹنگز بنا رہی تھی۔ وہ لڑکی تو کوئی اور تھی۔ جگہ جگہ بابا جان کا تھوڑا تھوڑا سا سامان رکھا ہوا تھا، پرانا دادی کے وقت کا۔ لیکن یہ تصویر یہاں کیوں تھی؟ میں اس تصویر کے پاس چلا گیا تھا۔ تصویر کو پلٹ کر دیکھا، پیچھے تحریر لکھی ہوئی تھی۔ میں نے غور سے پڑھنا شروع کی۔ اس گھر میں مجھے بیٹی کی خواہش ہوئی تھی، لیکن مجھے بیٹی نہیں ہوئی۔ مگر اب میرے پاس بیٹی ہے تو اس گھر میں اپنی بیٹی کی تصویر لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر اس تصویر کو وہیں پر لگا دیا تھا۔ کافی دیر تک میں اس گھر میں ہی رہا تھا، لیکن مجھے کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ لیکن ہاں، ایک بات میرے علم میں ضرور آ گئی تھی کہ جس لڑکی پر ہم لوگ شک کر رہے تھے، وہ لڑکی بابا کی منہ بولی بیٹی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ملازم کو خوب جھاڑ پلائی تھی کہ تم کس طرح کا کام کر رہے ہو۔ میں نے ایک ذمہ داری تمہارے سر لگائی تھی، تم اس طرح کی ذمہ داری پوری کرتے ہو۔ جبکہ وہ بہت شرمندہ ہوا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اس پینٹنگ والی لڑکی سے میری ملاقات اب اکثر ہونے لگ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی میرے دل کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ امی کو بتاؤں کہ آپ اس سے میرے رشتے کی بات کریں، لیکن میں پہلے بابا کے مجرموں کی تلاش میں تھا۔ اس لڑکی کی تصویر کی وجہ سے اس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو مل چکا تھا، اور اب صرف اور صرف اس کے موبائل فون کا ڈیٹا چاہتا تھا تاکہ اس کے ذریعے میں اس کو حوالات کے پیچھے کروا سکوں۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں تیار ہو کر آفس جانے لگا، لیکن امی جان نے مجھے روک لیا تھا کہ آج تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں۔ میں نے خوب منع کیا کہ ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ میرے دل میں مریم کا ہی خیال تھا جس نے میری زندگی میں روشنی بھری تھی۔ مگر فی الحال ماں کے کہنے پر میں ٹھہر گیا تھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ قسمت میرے لیے کتنا کچھ سوچ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ 4 بجے وہ لوگ آ گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب ملازم کے ذریعے مجھ تک
پیغام پہنچایا گیا تھا کہ مہمان آ چکے ہیں اور آپ کی والدہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ میں تھکے ہوئے دل کے ساتھ جب کمرے میں داخل ہوا، اگلا لمحہ میرے لیے اتنا خوشنما تھا کہ میں دنگ رہ گیا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ مریم، اس کے والد اور اس کی والدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں بھی دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، جبکہ مریم کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس کے والد کے چہرے پر ایک بہت بڑی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میری ماں میرے سامنے چلی آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کسی کو پسند کرو گے اور مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ میں اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ میں بس تمہاری اس لیے ایک انمول لمحے کا انتظار کر رہی تھی جو آج آ گیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ باپ کے مر جانے کے بعد میری ماں نے میری خواہشیں سمجھنا نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے خوش دلی سے مریم سے منگنی کر لی تھی۔ دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ بابا جان یاد آ رہے تھے، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور اس لڑکی کی تمام انفارمیشن مجھے مل گئی تھی۔ وہ لڑکی ایک ٹرین بلیک میلر تھی جو امیر خاندان کے مردوں کو پھانس کر ان کی زندگیاں تباہ و برباد کرتی۔ میرے بابا جان اس سے ایموشنل اٹیچ ہو گئے تھے، اور جب اس کی حقیقت بابا جان کے سامنے آئی تو وہ ٹوٹ کر بکھر گئے تھے، اور انہوں نے اپنے دل و دماغ پر یہ باتیں اتنی سوار کر لیں کہ آج وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ میں نے اس کے خلاف قانونی کارروائی کروائی تھی۔ اس کا پورا موبائل ڈیٹا نکلوا لیا تھا، جس میں بابا جان کے خلاف سارے مواد مل گئے تھے۔ ان کے بے ہوش ہونے کا فائدہ اٹھا کر بنائی گئی تصاویر، ان کو بلیک میل کرنے والے میسیجز اور بابا کی طرف سے بھیجی ہوئی رقم، سب کے میسیج موصول ہو گئے تھے۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا کہ دنیا میں آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں۔ اس میں بھی سوائے خوف کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکی کے خلاف سخت کارروائی کروائی تھی اور اسے حوالات میں بند کروا دیا تھا۔ اس کی عمر کوئی 27 سال تھی جب ہی اس نے اتنی مہارت سے کام کیا تھا، ایک بیٹی اور باپ کے رشتے کو بے مول کر دیا تھا۔ ان تمام مراحل سے فارغ ہو کر میں نے مریم سے شادی کر لی تھی، اور اب اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ ماضی کو پیچھے چھوڑ چکا ہوں۔ جو میں کرنا چاہتا تھا وہ ہو چکا ہے، اس لیے اب مجھے کسی سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے۔ بابا جان کی موت کی وجہ سے عدالت نے اس لڑکی کو سخت سے سخت سزا سنائی تھی، اس کے باپ کو بھی سزا سنائی تھی، کیونکہ وہ بھی مجرم ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی بنا اصل معلومات کے کسی اور پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس پکا ثبوت موجود نہ ہو، آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے۔ یہ ناانصافی ہے۔ میں جب مریم کو تمام صورتحال بتا رہا تھا، وہ بہت زیادہ افسردہ ہوئی تھی، اور اس نے مجھے یہی سمجھایا تھا کہ کبھی بھی ادھوری معلومات پر کوئی قدم نہیں اٹھائیں۔ آپ کا ایک غلط قدم ایک شخص کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ اس کی باتوں نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں نے زندگی میں جتنے بھی غلط کام کیے ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کی زندگی کو تباہ و برباد نہیں کیا۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنی زندگی سے مطمئن رہا ہوں، اور آپ سب کو بھی یہی ہدایت کروں گا۔ اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا انصاف کرتا ہے، اور جب اس کا انصاف ہوتا ہے تو پھر وہ سزا دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس لیے ایسی کوئی کوتاہی نہیں کریں جس کے باعث آپ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں برے ثابت ہو جائیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں،
تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔